सबसे पहले आपको बताते हैं स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए जुर्माने बढ़ा दिए। अब फसलों को आग लगाने वालों को 50,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। धुआं छोड़ने वाले भट्टों के मालिकान को भी 50,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। धुआं छोड़ने वाले मोटरसाइकिल वालों को भरना पड़ेगा 2,000 रुपए जुर्माना, जबकि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को भी 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले कर लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए जुर्माने बढ़ा दिए। अब फसलों को आग लगाने वालों को 50,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने पर महकमा माहौलियात की कार्रवाइयां, मुकदमात दर्ज, गाड़ियों के चालान भी किए गए। फैसलाबाद में महकमा माहौलियात ने 193 कामयाब छापे मारे और 122 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए। फैक्ट्रियों से धुआं छोड़ने की शिकायत पर 40 छापे मारे गए और 12 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए गए। फसलों की बाकियात जलाने पर 62 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि धुआं छोड़ने पर 270 गाड़ियों के चालान किए गए। जिला इंतजामिया ने आने वाले दिनों में मजीद सख्त क्रैकडाउन का इंदिया दे दिया। अब आपको बताते हैं कपास की पैदावार में 70% इजाफा एक्सपोर्टर्स ने टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़ा सहारा करार दे दिया। फिर भी रुई की कीमतों में कमी न आई। तफसीलात देखिए शराज भट्ट की रिपोर्ट में। मुल्क में कपास की पैदावार में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 15 नवंबर तक रुई की रसाई 68 लाख से जायद बेल्स थी। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में रुई 40 लाख गांठों तक महदूद रही। दूसरी जानिब टेक्सटाइल कंपनियों ने 62 लाख गांठें खरीदी। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स कहते हैं पैदावार में इजाफा टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़ा सहारा और वक्त की जरूरत है। पैदावार में इजाफे के बावजूद रुई की कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही, क्योंकि हम मुकामी मार्केट को बैनुल अक़वामी मंडी से जोड़ते हैं। कॉटन है पाकिस्तान की माशाल्लाह तकरीबन 80% मेरे हिसाब से माशाल्लाह इस वक्त बम्पर क्रॉप है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल मार्केट को देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो 85 सेंट में थी, 86 सेंट के करीब थी। अब 1.17 1.18 के करीब इसकी प्राइस है। तो इस वजह से उसको लिंक अप कर रही है जो इधर के जितने भी कॉटन बेचने वाले हैं या जिनर्स हैं, वो इंटरनेशनल के साथ करते हैं, उसको कैप अप करते हैं उसके रेट के साथ, डॉलर के साथ इंटरनेशनली। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद कहते हैं रुई हमारा बुनियादी रॉ मटेरियल है। हमें धागे की एक्सपोर्ट को फौरी बंद करना होगा ताकि कीमतों को नीचे लाया जा सके। आज से 5 साल पहले पीछे चले जाएं, कभी सेंट्स का नहीं होता था कि ये सेंट्स इतने सेंट्स उतने सेंट्स। अब लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो प्राइसेस अभी कॉटन के है। इसके साथ आने वाले वक्तों में माल बेचना बाहर बायर्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे नए प्राइसेस। अब उसमें प्रॉब्लम दूसरी भी है कि जो पुराने रेटों में इंपोर्ट किए हुए हैं स्पिनिंग मिलों ने, वो 84 सेंट में है, 85 सेंट्स में है, लेकिन वहाँ कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वेसल्स नहीं है, वो नहीं आ रहा। सनतकारों के लिए गैस सब्सिडी का खत्म होना बहुत बड़ा धचका है। रुई की कीमतों का कम होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए रुई और धागे की बरामदात को रोकना मुस्बत कदम साबित हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। को बताते हैं कि डिवीजन भर में मजीद 5 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 4 नए केसेस, मजमूई तादाद 369 हो गई है। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिवीजन भर में मजीद 5 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 4 नए केसेस, जबकि मजमूई तादाद 369 हो गई है। टोबा टेक्सिंग में 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन मुकम्मल। निजी या सरकारी स्कूलों के 100% स्टाफ को भी वैक्सीन लगा दी गई है। सीईओ एजुकेशन टोबा टेक्सिंग सोहेल अजहर के मुताबिक जिला भर के सरकारी और निजी स्कूलों में वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया। जिला भर में 97% तलबा को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई है, जबकि निजी और सरकारी स्कूलों के स्टाफ को 100% वैक्सीन लगा दी गई। सीईओ एजुकेशन के मुताबिक जिला भर के स्कूलों में तलबा की तादाद 1,60,000 से जायद है। और टोबा के शहरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने टोबा को मिलाने वाली मोटरवे इंटरचेंजेस के करीब 3 ट्रॉमा सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। रूरल हेल्थ सेंटर में बनने वाले ट्रॉमा सेंटर्स में जदीद मशीनरी भी फराहम की जाएगी। हुकूमत ने टोबा को मिलाने वाली मोटरवे इंटरचेंजेस के करीब 3 ट्रॉमा सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। मोटरवे पर सफर के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में बर वक्त इलाज फराहम किया जा सकेगा। 3 दही मराकज़ सेहत का इंतखाब किया गया, जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ जदीद मशीनरी भी फराहम की जाए।
جائے گی۔ محکمہ صحت کے مطابق نواں لاہور اور رجانہ انٹرچینج کے ساتھ ساتھ سندھیلیاں والی میں ٹراما سینٹر بنائے جائیں گے۔ پہلے فیز میں نواں لاہور انٹرچینج کے قریب ٹراما سینٹر کی تعمیر کی جائے گی، جس پر 20 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ جلد ہی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ انٹرچینجز کے قریب واقع مراکز صحت میں ٹراما سینٹر کی تعمیر بلا شبہ ایک بڑا اقدام ہے، جس سے مقامی افراد کو بھی بر وقت بہتر علاج معالجہ کی سہولت میسر آئے گی۔ کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹوں کی تصدیق کا معاملہ اندراج، اخراج اور کوائف کی درستگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 6 دسمبر تک شہری اپنی درخواست جمع کروا سکیں گے، نئے ووٹوں کا اندراج ہو سکے گا، وفات پانے والے شہریوں کے ووٹ منسوخ کیے جا سکیں گے۔ بات کرتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائیے گا۔ بات کی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تو یہاں پر گھر گھر سروے کیا جا رہا ہے ووٹوں کے تصدیق کے لیے 2023 کے انتخابات کے لیے اندراج، اخراج اور اس کے علاوہ ووٹوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ جو بھی وفات پا چکے ہیں ان کے ووٹ ختم کر دیے جائیں گے، جو بھی نئے ووٹ ایڈ ہوئے ہیں ان کی تصدیق کی جائے گی، مستقل اور عارضی ڈیسک کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس دوران اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کی نشاندہی فوراً الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کی جائے۔ اگر کہیں سے بھی کوئی پتہ چلتا ہے، کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے کہ جعلی ووٹوں کا اندراج کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی بتایا جائے۔ اور اس میں جو اپنے ووٹ کی تصدیق کے لیے 8300 پر میسج کر کے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کون سا ایڈریس آ رہا ہے۔ اور اس میں اگر وائف کے والے سے بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، نئے ووٹوں کا اندراج بنتا ہے، الیکشن عملے کے ساتھ کوئی معاملہ بنتا ہے، تو اس کی فوری طور پر جو شکایت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائی جائے، تاکہ اس حوالے سے ایک جو بہتر ہے وہ نیٹ ورک بنایا جائے، بہتر۔ عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ آپ کو بتاتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں رقوم کی ادائیگیاں ڈیجیٹل طریقے سے کرنے کا معاملہ، فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا اقدام مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ عمیر بتائیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تیسرے ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے 1 دسمبر سے 2.5 لاکھ سے زائد جتنی بھی رقوم کی ادائیگیاں ہیں وہ ڈیجیٹل ذرائع سے کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ تاہم ٹیکس ماہرین کی جانب سے فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو وہی روایتی طریقے جو ہیں ان کو جاری رکھے، کیونکہ ڈیجیٹل طریقے سے بزنس کمیونٹی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری نذیر احمد ورک صاحب موجود ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ آخر مشکلات کیا ہیں اس سارے سسٹم میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ڈیجیٹل مینز آف پیمنٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی ایز سچ بیک اپ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ اس میں جو آلریڈی طریقہ کار چل رہا ہے کراس چیک کا یا پے آرڈر کا، اس کے پیچھے پیمنٹ کا ایک شیڈول ہے، ایک بیک اپ ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، اس میں کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ نان کارپوریٹ سیکٹر بھی بڑی تعداد میں منسلک ہے۔ تو نان کارپوریٹ سیکٹر تو بالکل ہی اس بارے میں ویل اویئر نہیں ہے، ان کے پاس اتنی تیز ترین انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو بزنس کمیونٹی اضطراب میں ہے، یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ٹیکس بار بھی اس کے اوپر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو لکھ چکی ہے، مختلف چیمبرز بھی اس کے اوپر اپنے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے کنسلٹ کر کے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہم بھی گورنمنٹ کو یہی کہیں گے جو آلریڈی سسٹم چل رہا ہے وہ سیف، سیکیور اور ڈاکومنٹڈ ہے۔ بینک کے پاس بھی اس کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے، بزنس مین کے پاس بھی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور ڈیٹیلڈ اس کے اوپر ساری مینشن ہوتی ہیں کہ پیمنٹ کیوں ہو رہی ہیں، کس لیے ہو رہی ہیں۔ تو وہ سسٹم کافی بہتر ہے، اس سے قدرے بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ صدر فیصل آباد ٹیکس بار حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں نذیر ورک صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی، اور بالکل میں تو پہلے ہی اس چیز سے متفق ہوں کہ یہ جو نیا ڈیجیٹل سسٹم لایا جا رہا ہے یہ پاکستان میں وائبل نہیں ہے۔ وہ جیسے ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ گوانڈیا دا منہ لال ہوئے اپنا چنڈا نہ نہیں کر لیدا۔ یورپ کا اور وہاں کا جو لیول ہے ایجوکیشن کا، ان کا جو گرومنگ ہے، وہ ایک کلچرڈ لوگ ہیں۔ ہمارے ابھی سر لٹریسی ریٹ کا پرابلم ہے، ابھی ہم ترقی پذیر ہے، ہم ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں۔ جب ہم ترقی یافتہ ملک ہو جائیں گے، پہلے وہ سہولتیں، وہ بینکس، وہ ساری چیزیں، انفراسٹرکچر ہمارا ڈیولپ ہوگا، تو یہ اس سے اگلا اقدام ہونا چاہیے یہ ڈیجیٹل۔ تھینک یو۔ جی بالکل، ٹیکس ماہرین فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 1 دسمبر سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر، جنگ روڈ کا نیا رن وے آئندہ سال اگست میں مکمل ہو جائے گا۔ پی آئی اے کے جنرل مینیجر شاہد حسین نے چیمبر آف کامرس کے صدر کو یقین دہانی کرا دی ہے۔ بات کرتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز۔ انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے ایک بڑی اچھی خبر فیصل آبادیوں کے لیے بتائی جا رہی ہے، اہلیان فیصل آباد کے لیے، اور یہ ہے کہ جھنگ روڈ کا نیا رن وے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد بین الاقوامی
سطح سے جو ایئر لائنز ہیں، خاص طور پر جو جہاز کی لینڈنگز ہیں، اس کی وجہ سے بین الاقوامی ایئر لائنز اور ان کے ایئر کرافٹ جو ہیں یہاں پر لینڈ کر سکیں گے اور بین الاقوامی فلائٹس یہاں پر دوبارہ سے آپریشنل ہوں گی. جیسے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے 2016 میں قطر سمیت دیگر گلف کنٹریز کی جو ایئر لائنز کو آپریشنل کیا تھا، یہ بہت بڑا قدم تھا جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے 2019 سے لے کر 2021 تک یہ آپریشن جو ہے وہ منقطع رہا ہے. اور اس کے بعد ویکلی فلائٹس ہو گئی تھی انٹرنیشنل کی، بین الاقوامی سطح کی، لیکن اس طریقے سے نہیں ہو پائی جس طریقے سے فیصل آباد کا ٹارگٹ تھا. تو فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری ایک اور مائل سٹون اچیو کرنے جا رہا ہے اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ روڈ کے اوپر جب نیا رن وے تعمیر ہو جائے گا اس کے بعد بین الاقوامی فلائٹس جو ہیں یہاں پر لینڈ کر سکیں گی اور فیصل آباد بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرح، جس طرح سیالکوٹ کا ایئرپورٹ ہے، جس طرح اسلام آباد کا ایئرپورٹ، جس طرح کراچی کا ایئرپورٹ ہے، جس طرح لاہور کا ایئرپورٹ ہے، اس طریقے سے اس کی ویلیو میں بھی خاصا اضافہ ہوگا. اور فیصل آباد شہر کو اس وقت بہت زیادہ اشد ضرورت بھی ہے ویلیو میں خاصا اضافہ ہوگا. شہراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ادھر چنیوٹ میں خسرہ اور روبیلا مہم کا 5واں روز، ضلع بھر میں 1080 ٹیمیں 9 ماہ سے 15 سال کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے میں مصروف ہیں. بات کرتے ہیں اسی بارے میں عبدالقدیر سے. عبدالقدیر، بتائیے گا. بالکل، ملک بھر سمیت چنیوٹ میں خسرہ اور روبیلا کے حوالے سے مہم کا آغاز کیا گیا اور آج 5واں روز ہے اور محکمہ سے چنیوٹ انتظامیہ جو ہے وہ بچوں کو نہ صرف گھر گھر جا کر جو ہے وہ قطرے پلا رہے ہیں اور انجیکشن لگا رہے ہیں، بلکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سی او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب پہنچے اور یہاں پر جو کیمپ لگایا گیا ان کا وزٹ بھی کیا ہے. ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ خسرہ اور روبیلا کے تدارک کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا ہے، کتنے بچوں کو اب تک یہ جو ہے وہ انجیکشن لگایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ ہماری اس کمپین کا 5واں دن ہے، ہمارا جو ڈسٹرکٹ کا ٹارگٹ ہے وہ جو بھی 9 ماہ سے لے کے 15 سال تک کے بچے ہیں 5,75,000 کے قریب تھا. تو ان 5 دنوں میں ہم نے تقریباً 2.5 لاکھ بچوں کو انجیکشن لگا لے. ہماری پرسنٹیج تقریباً 113-114% پہ جا رہے ہیں. ہوپفلی اس کو سسٹین کریں گے یا آگے کچھ دنوں میں شاید اس میں ڈپ آئے، 100% بچے جو ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں ابھی بھی ہماری ڈی ایچ کو ہاسپٹل میں ٹیم ہے، وہاں پہ کھڑا ہوں. ہم نے 363 جگہوں پہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں 61 ٹیمیں ہماری فکس ہیں، 363 ہماری آؤٹری ٹیم ہیں جو مختلف ایریا میں یہ انجیکشن لگا رہے ہیں. میری پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جو بھی اس ایج گروپ میں آتے ہیں ان کو ضرور یہ انجیکشن لگوائیں، چونکہ روبیلا اس میں ایک نیا انجیکشن آیا ہے اور روبیلا سے بچاؤ بہت ضروری ہے. مزید وہ آگے ای پی روٹین میں شامل ہو جائے گا، تو اس جو کمپین ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل، سی او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب نے مختلف ٹیموں کا وزٹ بھی کیا. بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ٹوبہ میں خسرہ اور روبیلا کی قومی مہم جاری. محکمہ صحت نے 50% ٹارگٹ حاصل کر لیا. 4 لاکھ کے قریب بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا دیے گئے. 9 ماہ سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو گھر گھر جا کر ٹیکے لگائے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ٹوبہ میں خسرہ اور روبیلا کی قومی مہم جاری ہے. محکمہ صحت نے 50 لاکھ ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے. خبر ہے جھنگ سے دوران ڈیوٹی انتقال کرنے والے ملازمین کی فیملیز میں امدادی چیک تقسیم. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ملازمین کی فیملیز کو امدادی چیک دیے. ڈائریکٹر سید ثقلین عباس، سردار کمال گجر سمیت دیگر نے چیکس تقسیم کیے. سوشل ویلفیئر کی جانب سے مجموعی طور پر 85 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے. سوشل ویلفیئر نے لیبر ڈپارٹمنٹ کی مشاورت سے 16 بیوگان میں سے چیکس تقسیم کیے ہیں. دوران ڈیوٹی انتقال کرنے والے ملازمین کی فیملیز میں امدادی چیک دیے گئے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ملازمین کی فیملیز کو امدادی چیک دیے. اور وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس فیصل آباد میں تصور اقبال کے موضوع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. دبستان اقبال کے سینئر نائب صدر محمد بشیر حرل، ڈائریکٹر وائٹ روز اسکول زاہد بٹ، طارق بٹ، عمران منیر، مسز طلت نے خصوصی شرکت کی. طارق بٹ صاحب، جناب عمران منیر صاحب، جناب جہانگیر اشرف صاحب، اساتذہ کرام، ٹیچر اقصا اور پرنسپل مریم صاحبہ اور طلباء و طالبات، آج آپ کے ادارے میں ایسی بھرپور تربیت دیکھ کر بچوں کو چپ کراؤ. یہ آپ کے ادارے کے ساتھ دعا کو مل کر مجھے جو پہلا تاثر قائم ہوا ہے وہ یہ پیدا ہوا ہے، جو لفظ ان کے لیے میرے ذہن میں آیا، فاؤنٹین آف انرجی. ماشاء اللہ
اور انرجی اور جذبہ ایسی چیز ہے جو خود بخود دوسروں میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. مجھے بہت اچھا لگا ایکسپریشن اور ڈیلیوری ٹیچر اقصا کی. انگلش از اے فارن لینگویج، ہماری مادری زبان نہیں ہے، بٹ وین یو ایکسپریس ان اینی لینگویج یو شوڈ ایکسپریس اٹ ویل، اینڈ ٹیچر اقصا ایکسپریس ویری ویل. میرا ارادہ تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو اور ان کے تصورات کے بارے میں گفتگو میں ایک شعر سے شروع کروں. آپ بچوں کو اچھی طرح چپ کروا لیں تاکہ بات میں کر لوں. وہ شعر یہ ہے کہ یہ نیل بوم فضا جسے کہتے ہیں آسمان، یہ نیل بوم فضا جسے کہتے ہیں آسمان، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرے خطاب کا یہی بنیادی محور ہے، یہی بنیادی نقطہ ہے کہ آپ دیکھیے جس وقت علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس بات کو 100 سال گزر گئے. اس وقت تو ہوائی جہاز پر کا تصور نہیں تھا، چاہے جائے کہ اسپیس ایکسپلوریشن اور اسپیس کرافٹس اور آپ کے ہبل جیسی دوربین، اسپیس دوربین. لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمت ہو پر کشا تو یہ آسمان حقیقت میں کچھ نہیں. دیکھیے کسی حد تک یہ اب ٹرو بھی ہو چکا ہے. جو توجہ کی بات ہے یا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن سائنسدانوں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی.